जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया फराज साहब। जी आज बिल्कुल इसी तरह जो हमारा तरबियती इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ, उसका जो हमारा सेशन चल रहा है, जैसे आपने कहा है, हमने किस तरह से मुसलमान और मोमिन की तरफ का सफ़र तय करना है। तो मेरी जो अप्रोच रही है मैं वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ताकि आप उसको भी इसी प्रोग्राम के अंदर उसको ऐड कर लीजिए। एक फ़र्क नज़रिया है जो कि कुरानी आयत से जब आप देखें इनफरादी तौर पे, अगर एक इंसान अपने तौर पर कुरान सीखना और समझना चाहे तो वो कैसे सीखेगा। एक इसका इज्तमाइयत का नज़रिया है और एक इसका इनफरादियत का भी नज़रिया है। माइक्रो और मैक्रो लेवल हर डायमेंशन पे अल्लाह ताला की किताब हमारी रहनुमाई करती है। तो अगर आप एक इंसान के पर्सपेक्टिव से शुरू करेंगे तो पहली आयत मैं देखना चाहूँगी, अगर फराज साहब आप स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए। तो सूरा नंबर 21 आयत नंबर 10, सूरा अल अंबिया, सूरा 21 आयत नंबर 10। तो हमें ये देखना है कि हम सब फर्क फर्क इंसान हैं और सब के लिए अल्लाह ने ये किताब भेजी है। तो हर इंसान इस किताब को अपने तरीके से ही पढ़ेगा और अपने तरीके से समझेगा और उस पर अमल करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब के ऊपर एक ही तरह का तरीका या एक ही तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि सब हम हमारे अंदर कोई फ़र्क ही ना हो। ये मुमकिन नहीं है। तो इस नज़रिए को जब हम समझ लेते हैं तो हम, क्योंकि हम सब फ़र्क इंसान हैं और ये अल्लाह की डाइवर्सिटी है, ये एक खूबसूरती है कि कितने फ़र्क फ़र्क लर्निंग स्टाइल्स हैं, कितने फ़र्क फ़र्क प्रैक्टिकल स्टाइल्स हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं। जी ये मैं आयत पढ़ती हूँ आपके सामने, सूरह 21 की आयत 10। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, बेशक हमने नाजिल की आपकी तरफ किताब, फीहे ज़िक्रुकुम, इसमें है जिक्र है आपका, अफला ताकिलून, फिर क्या आप अकल नहीं करेंगे। तो ये किताब हमसे बात कर रही है कि हमने नाजिल की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपकी तरफ नाजिल की किताब, इसमें है जिक्र आपका। तो जो पढ़ने वाला इंसान है उसको ये समझना है कि ये किताब में हमारा जिक्र हो रहा है। तो हमने इसको ऐसे पढ़ना है कि हमारे बारे में बात की जा रही है। सारी किताब में हमारी नफ्स के बारे में तफसीलात हैं। हम क्या करते हैं, हमें किस तरह से सोचना है और किस तरह से हमारे अंदर हमें अपने अमले साले करने हैं। अगर मोमिन की बात होती है तो हम वो आयतें देखते हैं तो हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम फौरन अपने आप से रिलेट करते हैं। लेकिन हमारे अंदर, हमारी सोच में, हमारी नफ्स में हर तरह की चीज़ें हैं जो किताब के अंदर दी गई हैं। हम कहीं मामलात में मुनाफिक भी होते हैं, कहीं मामलात में हम शिर्क भी कर रहे होते हैं। वो हमें अभी अभी उसकी अवेयरनेस नहीं होती, हमारी ब्लाइंड साइड होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि हम मुसलमान ही हैं और हम मोमिन ही हैं। कोशिश हमारी पूरी यही होती है। इसी तरह भी इस मयार पे उतरते हैं कि वो मुसलमानों के जैसे काम कर रहे हों तो वो मुसलमान होंगे, और जो भी मोमिन के वाले काम कर रहे होंगे तो उनको नताइज ईमान वाले ही मिलेंगे। तो ये लेबल से हटकर हमें अपने अमाल के ऊपर देखना है कि पूरी किताब में हमारी पूरी साइकोलॉजी का जिक्र हो रहा है। और हमारी साइकोलॉजी में इस हम सारे हमारे ये एस्पेक्ट्स हैं जिसमें शिर्क, मुनाफिक, जो शुरू में सूरह बकरा में आते हैं कि तीन तरह के अल्लाह ताला ने डिस्टिंक्शन दी हैं, जो ईमान लाते हैं और जो ईमान नहीं लाते हैं, और तीसरे वो जो समझते हैं या कहते हैं कि हम ईमान लाए लेकिन वो असल में ईमान नहीं लाते, जिनको हम मुनाफिक कहते हैं। तो ये सारे हमने अपने अंदर आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें कि कौन से मामलात में हम कहाँ कहाँ अपने आप को लोकेट करते हैं कि हम कहीं मुनाफिक और शिर्क वाली कैटेगरी में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी हमने इस्लाह करनी है। जी नेक्स्ट आयत देख लीजिए, सूरा 3 आयत नंबर 7, सूरा आले इमरान आयत नंबर 7। ये सारी आयतें आपने बहुत दफ़ा पढ़ी होंगी।
لیکن اس کو ایک فرق کانسیپٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. والذی انزل علیک الکتاب، اور وہی ہے ذات جس نے نازل کی آپ کی طرف الکتاب، منہ آیات محکمات، اس میں ہے آیات محکمات، حکم والی، گورننس والی. ہن ام الکتاب، اور یہ ام الکتاب ہے. ام کا مطلب تو ہم نے سیکھ لیا ہے. اب کتاب کی جو ہے، جو امامت ہے، وہ ان محکمات کے ساتھ ہو رہی ہے. تو ہماری بھی زندگی کی جو کتاب ہے، ہم سب انسان، ہماری ایک کتاب ہے، ہم ہر ایک کی. تو اس میں جو محکمات ہیں وہ ہماری زندگی کو گورن کرتی ہیں. اس میں جو ہم کام کرتے ہیں، ڈیسیشن میکنگ جیسے لے کے چلتے ہیں، ہماری زندگی کی ڈائریکشن انہی کی بیسس پر ہوتی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور جو دوسری آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں. جو کہ متشابہات سے میں مراد لیتی ہوں جو آپ کے زندگی کے معاملات کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، مشابہت رکھتی ہیں. جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں، سچویشنز ہوتی ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو قرآن میں ملیں گے سارے. ان کی مثالیں ملیں گی کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہر طرح کی مثال پیش کی ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے سیکھنا ہے، وہاں سے ہدایت ہم نے کیسے لینی ہے اور کس طرح سے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے ان کو فالو کرنا ہے. میں بھی یہ آیت یہیں تک پڑھوں گی. نیکسٹ آپ آیت دیکھیے، سورہ 5 آیت نمبر 43. اب دو ہم نے ڈسٹنکشن دیکھی ہیں قرآن میں کہ آیتیں ہیں محکمات اور متشابہات. اب یہ محکمات کے بارے میں جو گورننگ آیات ہیں، جو حکم والی آیتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے آپ فیصلہ چاہیں گے، گورن کریں گے، حکم چاہیں گے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، اور ان کے پاس ہے، ان کے نزدیک ہے تورات. اب یہاں پہ اللہ محکمات کو تورات کہہ رہے ہیں، جو محکم آیات ہیں. فیہا حکم اللہ ہے، اس میں ہے حکم اللہ کا. ثم یتولون من بعد ذالک، اور پھر وہ اس کے بعد اس سے پلٹ جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ نہیں ہے جو کہ ایمان والے ہیں مومنین میں سے. تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ محکمات کو اللہ تعالیٰ نے تورات کہا ہے، جو گورننگ آیات ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں. اور ان کو، اور یہ تورات جو ہے یہ کتاب کا، قرآن کا ایک صفاتی نام ہے. جس طرح قرآن کے باقی صفاتی نام ہیں الکتاب اور الفرقان اور الہدا، تو قرآن کا التورات بھی صفاتی نام ہے جس میں محکم آیات ہیں، دا لا. نیکسٹ آیت دیکھیے 12 کی 3، سورہ یوسف آیت نمبر 3. آیت نمبر 3، نحنو نقص علیک، اور ہم آپ کے طرف، قصو مطلب آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ اپنے معاملات اور قرآن کی جو ایونٹس ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ان کے ساتھ آپ سملیرٹی دیکھیے کہ کیا چیز آپس میں مشابہت رکھتی ہے. تو یہ اللہ ہمیں ریلیٹ کرواتے ہیں. نحنو نقص علیک احسن القصص، جو سب سے احسن قصے ہیں. بما اوحینا الیکا ھذا القرآن، اس کے ساتھ اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک آپ ہیں اس سے پہلے لَمِنَ الغافلین، غفلت میں، آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی. تو یہ جو قصص ہیں، قصص الانبیاء، یہ جو سارے کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے زندگی کے معاملات طے کریں، تعلق بنائیں، ان سے سیکھیں کہ کیسے کیسے آپ کہاں کہاں سے اپنے لیے ہدایت لے سکتے ہیں، کس کس سچویشن اور کس کس ایونٹ کے اوپر آپ کو وہاں سے گائیڈنس مل سکتی ہے. تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم نے پڑھ لی اور ایک لب لباب اس کا سمجھ لیا، وہ بھی ہے ایک لیول کا، لیکن اس کے اندر بہت ساری
ہدایت چھپی ہوئی ہے ہر لیول کے اوپر. تو جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو ویسے ویسے آیتیں آپ کے اوپر کھلتی ہیں, اور جب آپ اپنی سچویشن سے ایسی گزرتے ہیں جس میں وہی سچویشن ہوتی ہے جو اللہ نے بیان کی ہوتی ہے, تو آپ کو وہ آیت کنیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو گائیڈنس سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پورے قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے. نیکسٹ آیت دیکھیے, اسی کو میں کنفرم کروں گی, اسی سورہ 12 کی آیت نمبر 111. یہ ساری ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. یہ ساری آیتوں کو میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ سورہ یوسف کی ہی آیت نمبر 111. جی, تاکہ آپ کو جب آپ قرآن پڑھیں تو اپنی آپ کو سامنے رکھ کر پڑھیں, اپنا اس میں عکس دیکھیں, کیونکہ قرآن آپ کو اپنا آپ دکھاتا ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے بین یدیہ, جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہے, جو ابھی ایٹ پریزنٹ آپ کے سامنے ہے. وہ آپ کو نظر آئے گی کہ جو آیتیں آپ کے سامنے نکل کے باہر آئیں گی اور آپ کے اوپر کھلیں گی, وہ آپ کی سچویشن کو بتائیں گی. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَاصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, بے شک ہیں ان کے قصوں میں عبرت, انسٹرکشن, اول الالباب کے لیے, وہ لوگ جو لب لباب سمجھتے ہیں کسی بات کا. تو آپ اس کی جو باریکیاں ہیں اس میں نہیں جاتے, جب آپ قصص پڑھتے ہیں تو لب لباب سمجھتے ہیں اور آپ کنیکشن بنا کے اس کو, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے. ما کانا حدیث یفترا, نہیں ہے یہ کوئی حدیث جو کہ افترا کی گئی, انوینٹ کی گئی. حدیث جو میں سمجھی ہوں حادثہ سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے سچویشن, کوئی ہیپننگ, کسی چیز کا ہو جانا. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ افترا کی گئی. ولیکن تصدیق الذین بین یدیہ, لیکن یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان میں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی زندگی جو آپ کے درپیش ہے ایٹ پریزنٹ, جس کو کہتے ہیں ان دا پریزنٹ مومنٹ, اس کی یہ تصدیق کرتی ہے. یہ ایونٹ, یہ حدیث اس بات کا پروف ہوتی ہے جو آپ اس وقت جس چیز سے گزر رہے ہوتے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, اور آپ کو ہر چیز کی تفصیل دیتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو آپ جب پڑھیں اس اپروچ کے ساتھ پڑھیں, ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ ان قصوں میں آپ کے لیے ہدایت ہے, کیونکہ یہ آپ کے لیے قصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں. یہ پرانی باتیں نہیں ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی, اس کی بھی آپ تصدیق دیکھ لیجئے. سورہ میں نے مس کر دیا, سورہ 83 آیت نمبر 13 دیکھ لیجئے, یا سوری 16 کی 24 دیکھ لیں. 16 کی 24 وہ زیادہ اپلیکیبل ہوگی. سورہ 16 آیت 24. جی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کیا ہے وہ جو آپ کے رب نے نازل کیا, کالو, تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین, کہ یہ پہلے والوں کی کہانیاں ہیں. تو یہ پہلے والوں کی کہانیاں نہیں ہیں, یہ ساری کہانیاں یہ ہمارے بارے میں ہیں, یہ ہمارے لیے قصص ہیں جن کے ساتھ ہم نے تعلق بنا کر ان سے ہدایت لینی ہے اور سمجھنا ہے اپنی زندگی کے معاملات کو, اور ان میں سے ہم نے عمل کرنا ہے جس طرح کے انبیاء نے عمل کیا ہے. جی, اب آپ دیکھیے سورہ 17 آیت نمبر 89. آیت 89. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ, بے شک ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں صرفنا, پھیر پھیر کے, تصریف کے ساتھ, من کل مثل, ہر طرح کی مثال پیش کی ہے اللہ نے. تو آپ کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی
جس کی مثال قرآن میں موجود نہ ہو. تو ہماری زندگی کے ہم سب کے معاملات کے بارے میں ہدایت موجود ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، مگر پھر بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس کا کفر کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں. جی نیکسٹ آیت دیکھیے 39 کی 18، سورہ 39 آیت 18. اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ پورا قرآن ہمارے لیے ہے، محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. تو اس پروف کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیسے پڑھنا ہے. 39 کی 18 جی. الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں قول کو، فیتبعون احسنہ، پھر اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں اس میں سے جو احسن ہے. تو ہر انسان کا احسن اس کے مطابق ہے. جس کو جیسے سمجھ میں آتی ہے وہ سب سے احسن انڈرسٹینڈنگ کو فالو کرے. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ وہ ہیں جو جنہیں اللہ کی ہدایت ملتی ہے. وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو چیزوں کا لب لباب سمجھتے ہیں، ان کا ایسنس سمجھتے ہیں کہ کسی بات کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو ہمارا کام یہی ہے کہ جو بات آپ سن لیجئے، قول کو سن لیجئے، تو اس میں سے احسن بات کو فالو کیجئے. اب اتباع کرنا ہمارا کام ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں اس میں سے جو ہم سمجھ سکیں، the most beautiful understanding، سب سے احسن بات کو جو ہمیں سمجھ میں آئے اس کی اتباع کیجئے. اسی طرح آپ کی ہدایت بڑھتی جائے گی، آپ کی سوچ سمجھ اور حکمت بڑھتی جائے گی. وہ چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی ان پہ نہ الجھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا ہوتا. ایسے سوالات بھی نہیں پوچھنے چاہیے کہ وہ اگر آپ کے اوپر، وہ بھی ایک آیت ہے اللہ کی سورہ مائدہ کی، بٹ میں بھی نہیں دیکھ رہی، لیکن ایسے سوالات میں اگر آپ اپنے آپ کو الجھائیں گے جو آپ کے لیے ابھی نہیں ہے، تو آپ ایک صرف سوچوں کے، خیالات کے ایک سمندر کے اندر گم ہو جائیں گے اور عمل کہیں نہیں ہوگا. جو چیز آپ کو سمجھ میں آئے اس کو پکڑیے، کسی تھریڈ کو پکڑیے اور اس سوچ کو ڈیولپ کیجیے بائی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. عملی طور پر اس پر کام کر کے اس پر آپ عمل کریں، شروع کریں. 17 کی 84 دیکھیے. قل، کہہ دیجئے. اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ یہاں سے ساری جو آپ کے مسائل ہیں نا، مطلب جو لوگوں کے بارے میں سوچ ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. کلو یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی عمل کرتا ہے اس کی شاکلہ کے مطابق. شاکلہ شکل سے بھی ہے اور شاکلہ کا مطلب اس کا سانچہ ہے. تو اللہ نے ہر ایک کی شاکلہ بنائی ہوئی ہے فرق قسم کی. تو ہر انسان نے عمل کرنا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق. تو آپ کو کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں کسی سے، نہ دوسروں کو کمپیئر کریں اپنے ساتھ یا آپس میں. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کمپیریزن کون کرتا ہے، تو ابلیس کرتا ہے. تو ہمیں وہ تو ویسے ہی نہیں کرنا. لیکن جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر انسان اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق عمل کرنے دیجئے، وہیں سے ایکسیپٹ کیجئے. یہ زبردستی اور فورسنگ کے اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو وہ غلط ہے. ہماری تو کوئی ججمنٹ ہے ہی نہیں. ہماری ججمنٹ صرف اپنے بارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کر رہے ہیں اور پہلے سے بہتر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، سورہ 10 آیت نمبر 99. سورہ 10 آیت نمبر 99. کیونکہ یہ
جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو بڑا ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ سب کو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسی طرح سے ہر چیز کو ہمارے مطابق فالو کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے وہ اس طرح سے ہدایت کو فالو کریں گے، اور ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی اس طرح سے سوچ رکھیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ، اور اگر چاہتے آپ کے رب تو جو زمین میں سب ایمان لے آتے، کلہم جمیعا، سب کے سب اکٹھا۔ تو اگر اللہ کی مرضی ہوتی، اللہ کی منشا ہوتی، تو سارے جو زمین میں ہے وہ ایمان لے آتے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ کی منشا ایسی نہیں ہے کہ سب کے سب کو فورس کیا جائے ایمان کے لیے، سب کو اللہ نے ایک فری ول دی ہے، اپنی مرضی دی ہے۔ تو انتا تکرہ الناسا، تو پھر کیا آپ فورس کریں گے انسانوں کو، ان کو مجبور کریں گے، حتیٰ یکونوا مؤمنین، حتیٰ کہ وہ ہو جائیں ایمان والے؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبور کریں کہ وہ ایمان والا ہو جائے۔ یہ اللہ اگر چاہتے تو سب کو بناتے، لیکن اللہ نے فرق رکھا ہے، مرضی دی ہے سب کو، تو سب کو اس مرضی کا حق ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرف جبرن لے کر آئیں یا بار بار فورس کر کے لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہمارے اوپر صرف ہے وما علی الرسول الا البلاغ، اور رسول کے اوپر کچھ نہیں، کوئی اور بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو پہنچا دیں۔ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے، کہ اگر کسی کو وہ سوٹ کرتی ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے اپنے لیے، اس کو فالو کریں۔ جو نہیں سمجھ پاتے کوئی بات نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، اس کے لیے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ جی نیکسٹ دیکھ لیجئے سورہ 4 آیت نمبر 94۔ جب انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے، اپنی اصلاح کرنا شروع کرتا ہے، کوئی بات سیکھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، تو اسے سب کے اندر نقص نظر آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے طرف، یہ بھی ایک شیطان کا ٹریپ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس طرف فوکس دلاتا ہے جو باقی لوگ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو باقی سب تو غلط کر رہے ہیں، تو فوراً انسان کی ججمنٹ جو ہے نا وہ ایک تیز ہو جاتی ہے، اور سب کو آپ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم ضرب لگاؤ اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تبین کر لو۔ تبینوا ہم نے سیکھا کہ انویسٹیگیٹ کر لے، تحقیق کر لے، صحیح طرح سے اس کو چیک کر لے۔ ولا تقولوا لمن القا، اور نہ کہیں اس کے بارے میں، لمن القا الیکم السلام، جو ڈالے آپ کی طرف سلام۔ اگر کوئی آپ کو سلامتی کے ساتھ، پیس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے، لستا مؤمنا، اس کے بارے میں یہ مت کہیے کہ آپ مومن نہیں ہیں، کہ یہ تو مومن ایمان والا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ ایمان لے آئے کسی ایک معاملے میں، تو آپ دوسروں کو یہ مت سمجھیے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے مطابق، اپنے اپنے لیول اور اپنے اپنے ایریا کے مطابق ایمان لا رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، جو ہمیں اگر نہیں نظر آتا، صرف ہم اسی معاملے پہ فوکس کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک، تو ہم سمجھتے ہیں اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ مومن نہیں ہے۔ تو کسی کو نہیں کہنا، کسی کے بارے میں ہم ججمنٹ نہیں رکھ سکتے۔ تب تغونا ارد الحیات الدنیا، کہ آپ کیا ڈھونڈتے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، اس کی عرض کے مطلب آپ جب یہ کام کرتے ہیں، دوسروں کو جج کرتے ہیں، تو آپ صرف اپنے آپ کو اس مومنٹ کے لیے سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اور اللہ کے نزدیک ہیں کثرت سے مغانم، غنیمتیں۔ تو ہمیں وہ سوچ رکھنی ہے جو کہ اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، بڑی سوچ رکھنی ہے۔ یہ چھوٹی سی گین کے لیے آپ نے کسی دوسرے کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی اس کے بارے میں، اور اسپیشلی جب وہ آپ کی طرف
سلامتی بھیج رہا ہو, پیس میں مل رہا ہو, آپ کو گریٹ کر رہا ہو. کذالک کنتم من قبل, بے شک تم تھے اسی طرح پہلے. فمن اللہ علیکم, پھر اللہ نے احسان کیا تم پر. فتبینوا, تو پھر تم بیان کرو. تو ہم سب ایسے ہی تھے, ہم سب ایمان کے بغیر ہی تھے, ہم سب نے سیکھا ہے, ہم سب نے تبدیل کیا اپنے آپ کو. تو یہ اگر ہم اس سفر پہ شروع ہو گئے ہیں, اللہ کی مہربانی ہے, اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں سمجھ میں آئی اور ہم اس راستے پر چل پڑے. ان اللہ کانا بما تعملون خبیرہ, بے شک اللہ کو خبر ہے ان سب چیزوں کی جو آپ عمل کرتے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے رکھنا ہے کہ ہماری اپروچ دوسروں کے بارے میں ججنگ اور چیکنگ کرنے والی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم بھی غفلت میں تھے, ہماری بھی سوچ کے اندر تاریکی تھی, ظلمت کا اندھیرا تھا, اور جب اللہ نے اس کے اندر ہمیں احسان کر کے ہمیں آگاہی دی, اویئرنیس دی, اور ہم نے اس پر عمل کیا, تو اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس میں ہمارا کوئی اس طرح سے ہم دوسروں سے درجے میں ایسے نہیں بڑھ جاتے کہ دوسروں کو ہم کہہ سکیں بھئی آپ تو مومن ہی نہیں, یا آپ تو مسلمان نہیں, یا آپ ایسا کام, تو یہ ہمارے لیے بالکل نہیں ہے. سورہ 6 کی آیت 108 بھی دیکھ لیجئے. یہ اور ایک چیز, جب انسان اچھے کام کرنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. تھوڑی سی جب قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں, قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, تو پھر ہم بہت ساری لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں. تو ہم پہ وہاں بھی ایک چیک آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہدایت ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور نہیں آپ برا بھلا کہیں ان لوگوں کو جو کہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے سوا بھی اگر وہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو آپ نے ان کو برا نہیں کہنا. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, تو وہ برا کہیں گے اللہ کو عداوت کے طور پہ, دشمنی کے طور پہ, جسٹ ٹو ریزسٹ, اپوزیشن کرتے ہوئے, بغیر علم, علم کے بغیر. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ اللہ کی بات کو برا کر رہے ہیں, کیونکہ صرف آپ جب ان کی باتوں کو برا کہیں گے تو وہ الٹا آپ کی جو بھی پریکٹسز ہوں گی وہ کہیں گے آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, تو وہ ان کی طرف سے بھی ایک غلط کام ہو جائے گا. تو اگزامپل کس نے فالو کرنی ہے, مثال کس نے قائم کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے, کیونکہ ہم تقویٰ سیکھ رہے ہیں, ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے سے سمجھداری کے ساتھ دوسروں کی باتوں پر تنقید نہ کریں. اگر آپ نے کوئی ایسا موقع ملتا ہے سمجھانے کا, جب وہ اس طرف آتے ہیں تو ہم سمجھائیں گے, نہیں آتے تو زبردستی کسی کو چیک نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اگر وہ پوچھیں گے تو ضرور بتائیے. تو بہت سمجھداری کے ساتھ ہمیں اس طرح سے بڑھنا ہوتا ہے. کذالک زینا لکل امت اعمالہم, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ خود فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے زینت دی ہے ہر امت کو ان کے اعمال میں. تو دیکھیں, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں, جو ان کے آبا نے کیا, وہ اس میں زینت دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. تو جب اللہ نے ان کی ابھی بصارت کے اوپر ایک پردہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ ابھی ان کا ٹائم نہیں آیا, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا ٹائم ہو سیکھنے کا اور سمجھنے کا اور اس طرف آنے کا, جب ان کی زندگی میں وہ لیول کی آگاہی چاہیے ہی نہیں. تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے نا جی, ہم اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ کیوں بنائیں. ثم الی ربہم مرجعوہم, پھر ان کے رب کی طرف ہم ان سب کو رجوع کرنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون, پھر وہ انہیں انفارم کریں گے, بتائیں گے جو انہوں نے اعمال کیے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ, یہ ہمارا معاملہ ہرگز نہیں کہ ہم بیٹھ کے ان کو برا بھلا کہیں. اچھا جی, 6 کی 104, تھوڑا پیچھے جائیے گا تو 104 بھی دیکھ لیں. اب یہ ہمارے لیے جی, قد جاءکم بصائر من ربکم, اب آ گئے ہیں بصائر آپ کے پاس, بصیرت آ گئی ہے, انسائٹ آ گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس.
آگاہی آ گئی ہے. فمن ابصرا، تو پھر جو دیکھے گا اس کو، ہدایت کو دیکھے گا، پہچانے گا، سمجھے گا، فلنفسہ، تو اس کی نفس کے لیے ہے، اس کے اپنے لیے ہے. ومن عمیہ فعلیہا، اور اگر کوئی پھر بھی بلائنڈ یا اندھا رہ جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے، جو نہیں دیکھ پاتا، یہ صرف اس کی ذات پر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہے ہم، اور آپ نہیں ہیں نگہبان ان کے اوپر. ٹھیک ہے جی، آپ کو ان کے اوپر واچ اوور کرنے کے لیے، نگہبان بننے کے لیے، حفیظ بننے کے لیے اللہ نے نہیں رکھا. تو ہر انسان کی ذات کا اپنی بصارت ہوتی ہے، اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکے، سمجھ سکے. اور اگر وہ نہیں دیکھ پاتا تو یہ انہی کا معاملہ ہے. یہاں پہ ہمیں ہر ایک کو اگین چیک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. لاسٹ آپ ایک آیت دیکھ لیجئے 25 کی 72. اب کیونکہ جب ہماری آگاہی بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے، اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے ایسی جگہوں پہ یا ایسی سچویشنز میں جانا یا کچھ وقت گزارنا جہاں پہ کوئی ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اپنی زندگی سے ہٹا دیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کے اندر کوئی غلط بات نظر آتی ہے، کوئی ایسی بات جو کہ لغو بات ہے وہ نظر آتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی اللہ آپ کو ہدایت دیتے ہیں. آپ نے سب کے ساتھ کٹ آف نہیں کرنا، اپنے دوستوں، اپنی فیملی، کسی کے ساتھ کٹ آف نہیں کرنا. لوگوں سے جن معاملات میں جو غلط معاملات ہیں وہ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. اور اگر والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ نہیں جو کہ شہادت کرتے الزور کی، کہ مطلب یہ کہ جو وٹنس نہیں کرتے کوئی غلط کام، کوئی فالس ہوڈ، کوئی ایسی چیز نہیں وٹنس کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لیکن اگر ان کا گزر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ زمانے میں رہتے ہیں، سب کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ایک معاشرے کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی لغو بات، کوئی ایسی بات جو کہ غلط ہے، اس کے پاس سے آپ کا گزر ہو بھی جائے تو مرو کرامہ، تو آپ گزر جاتے ہیں کرامت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ. تو آپ کو عزت دوسرے کی بھی رکھنی ہے، اپنی بھی رکھنی ہے. تو ایسے آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، رسپیکٹ فلی، گریس کے ساتھ آپ نے وہاں سے گزر جانا ہے. اگر ایسا معاملہ ہو جہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز دیکھنی پڑ جائے جو کہ آپ کے سمجھ آ گیا ہے کہ یہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے، ورنہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کر لیں جہاں تک ہو سکے. لیکن اگر کوئی آپ کو اس سچویشن میں آ بھی جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ عزت کے ساتھ گزر جائیے. اب دعا دیکھ لیجئے، کیونکہ جب بھی ہم آیتیں دیکھتے ہیں تو اپنے لیے دعا بھی پڑھنی ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دے. سورہ 20 آیت 114. جی پورا ہی پڑھ لیتی ہوں. فتعال اللہ المالک الحق، بس اعلیٰ ہے اللہ، المالک ہے، الحق ہے، اتھارٹی اللہ کی ہے، سارا حق اللہ کا ہے. ولا تاجل بالقرآن، اور نہیں آپ عجلت کریں قرآن کے ساتھ، تیزی مت کیجیے. جیسے جیسے سمجھ آ رہا ہے، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کھولتے جائیں گے جو آپ کے مطلب کی بات ہوگی. من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف وحی اس کی انسپریشن کو کمپلیٹ ہونے دیجیے. تیزی مت کیجیے قرآن کے ساتھ. وقل، اور کہیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں مجھے زیادہ کر دیں، اضافہ کر دیجیے. تو یہ دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں زیادہ دے دیں، ہمیں اضافہ کر دیں ہمارے لیے. اور ایک دوسری دعا دیکھ لیجئے، سورہ 3 آیت نمبر 8. اب جب ہمیں ہدایت سمجھ میں آنے لگ جائے تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ کوئی ٹیڑھا پن ہمارے دل میں نہ آ جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہیں آپ ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن ڈالیے گا، کوئی ٹیڑھ آنے دیجیے گا. بعد از ہدایت، نہیں ہوتا اس کا سمجھنا، اس کے بعد بھی دلوں میں ٹیڑھ آ سکتا ہے. تو ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے.
تو اللہ کے ساتھ ہم نے اپلات قائم کر کے رکھنی ہے. وستعینوا بالصبر والصلاۃ کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہوتا ہے ہدایت کو, اور کوئی ٹیڑھا پن نہ آ جائے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اور ہمیں عطا کر دیجئے اپنی طرف سے رحمت میں سے. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ, بے شک آپ وہاب ہیں, عطا کرنے والے ہیں, دینے والے ہیں. تو ان دعاؤں کے ساتھ میں سیشن کو اینڈ کرتی ہوں جی. تو یہ ساری جو ڈسکشن تھی یہ قرآن کو اپنی ذات کے لیے, اپنی کہ آپ اس کو جب کتاب کو پڑھیں تو آپ سمجھیں یہ آپ کی کتاب ہے, اس میں آپ سے بات کی جا رہی ہے. ہر چیز کو اپنے سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ آپ کو جو جو چیز سمجھ میں آتی جائے اس میں سے جو احسن سمجھ میں آئے اس پر عمل ضرور کیجیے, کیونکہ جب آپ عمل کریں گے تو اس کی روح آپ کو سمجھ میں آئے گی, اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آئے گی, اس کے نتائج آپ کو ملیں گے, اور بات آپ کے اوپر زیادہ ہدایت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. تو عمل کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور اس میں ساری جو آپ کی سوچ ہے وہ اپنے اوپر فوکس ہونی چاہیے. اس کو ایکسٹرنلی لوگوں کے بارے میں ججمنٹ کرنے کے لیے یا اس طرح سے استعمال مت کیجیے کہ تھوڑی بات ہمیں پتہ چل گئی تو سب کے سب نے وہی کرنا ہے, یا جو نہیں کر رہے ہیں وہ تو کافر ہو گئے. خدا نہ خواستہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. ہمارے اندر بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی بلاکس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ابھی نہیں اسلم کر سکتے, سرنڈر کر سکتے. وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں کہ جب ہم اس ٹائم پہ پہنچ جائیں کہ جب ہم سمجھ سکیں. اور ایسی بات بھی نہیں ہوگی کہ ہم اینڈ تک ہم کہیں پہ پہنچ جائیں گے. یہ جب تک زندگی ہے ہم نے اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے, عمل کرتے رہنا ہے, اور ایمان لاتے رہنا, پڑھتے رہنا. یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جسے ہم نے رسپانسبلٹی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا ہے. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جی, اور کہ ہم اس طرح سے قرآن کو سمجھیں, پڑھیں, اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کریں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ میم آمنہ آپ کا. آپ نے بہت خوبصورتی سے تصریف آیات کے ذریعے سے ہمیں چیزوں کو سمجھایا, اور اس میں جس طرح آپ نے شروع سے بات کنٹینیو کی تھی کہ مائکرو لیول سے دیکھیں تو میکرو لیول تک جاتی ہے, یعنی ہماری انفرادی زندگی سے دیکھیں قوموں کی اجتماعی زندگی تک جاتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ہمارا ہی ذکر ہے, یعنی انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب انسانوں نے اپنے ذکر کو سمجھنا ہے, جیسے زبیر بھائی نے ہمیں سمجھایا کہ ذکر وہ با مقصد بات ہے جو ہمیں نتائج تک پہنچاتی ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اقوام کے قصص بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس میں عبرت ہے, یعنی کہ ہم عبور کر سکتے ہیں, ایک ڈسٹنس ہے جو عبور کر کے ہم اس کے سبق کو حاصل کر سکتے ہیں. کہ یہ جو قصص اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں, اس سے ہمیں اس پار جا کے کیا ملتا ہے, جو ہم نے یہ قصہ پڑھا سنا اس کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک پرسنل چیلنج بھی ہے اور ایک کرنے کا کام بھی ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر, اپنی شعوری کیپیسٹی کے اندر ان چیزوں کو سمجھیں, ان کو براڈر بھی کریں, ان کو بڑھائیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن ظاہری بات ہے ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے. جیسے ہم اگر جم بھی جاتے ہیں تو اپنی باڈی بنانے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. تو شروع میں ہماری وزن اٹھانے کی کیپیسٹی کچھ اور ہوتی ہے, 2 مہینے بعد اور ہو جاتی ہے, 2 سال بعد اور ہو جاتی ہے. تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اسی لیے انبیاء نے ایک فرد سے شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جماعت پہنچتے تک کئی سال گزر جاتے ہیں. تو اس میں بڑی خوبصورت آپ نے باتیں جو قرآن کی حقائق ہیں بیان کی ہے کہ کسی کو ہم فتویٰ نہ لگائیں, کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ وہ کام نہیں کر رہا جو میں کر رہا ہوں تو یہ لہٰذا یہ مسلم یا مومن نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ جو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر کام کر رہے ہوں اور ہمیں اس کا علم نہ ہو. تو ان چیزوں کو ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہوگا. اور جو ایک آپ نے بڑی پیاری وہ بات بھی کی کہ فی سبیل اللہ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے, کہ اللہ کی راہ میں کیا ہو رہا ہے, اور جو طاغوت کے کام ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں, تاکہ ہم طاغوت کو روک سکیں یا اس کے راستے میں رکاوٹ بنے اور فی سبیل اللہ کے راستے میں گرو کریں. تو آج کا سیشن اس حوالے سے بڑا اچھا اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری سیشن تھا.